अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहाद आज के एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हरम। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, इसके बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हरम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायातें मिलती हैं। किसी रिवायात के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया और किसी रिवायात के हिसाब से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से यकूम अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और किसी के हिसाब से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। और इस तरह की बहुत सारी रिवायातें मिलती हैं। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायात कौन सी हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जन्नातों से बनवाया था। लेकिन ये जानने से पहले आपको यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है जो यरूशलेम में मौजूद हैं। इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में घरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से ये दावा किया जाए कि लोगों के सबसे ज़्यादा जानें इसी शहर के लिए ली गई हैं, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितने ज़्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी हैं, इतने ज़्यादा जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई हों। और दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाक व साफ़ और मुक़द्दस है। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों मज़हब के लोग, जैसा कि मुसलमान, यहूदी और ईसाई, भी हद से ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी मज़हब के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं। ये वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है। ये दीवार इसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका ये मानना है कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी और इनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे ख़ास चर्च भी यहीं मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वो मस्जिद, जिसको इस्लाम मज़हब में तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर सबसे पहला किबला है
کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو اسی شہر کے مسجد الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سب نبیوں نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جس سے اس شہر کا مرتبہ، اس شہر کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے شہر کو پانے کے لیے بیتے تاریخ میں مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان کی یہ جنگیں صرف 15 یا 20 سال تک ہی نہیں چلی بلکہ کئی سالوں تک چلتی ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے جنگ ہو رہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ نبی کے زمانے میں اسی شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستوں، اب جانتے ہیں اس شہر کے تاریخ کے بارے میں کہ آخر آغاز کیسے ہوئی، اور آج کے زمانے میں یہ شہر جس حالت میں ہے، اس حالت میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستوں، جانکاروں کے معنی تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے بھی شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا، وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی مذہب کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کا سرمایہ بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک حکومت کی تھی۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی، وہی سلیمان علیہ السلام جن کو یورپ میں سولون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی جناتوں سے بنوایا تھا، جن کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا، یعنی ایک ایسا بکسا ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال فرمانے کے کئی سال بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نظر تھا، اس کے یہودیوں سے بہت ہی سخت دشمنی تھی۔ بس اسی دشمنی کے چلتے اس نے ان لوگوں پر یروشلم شہر میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اور مشہور ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا تھا، اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گئی اس کا پتہ آج تک نہ چل سکا۔ ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک دیوار ہی بچ گئی جہاں آج جا کر یہ یہودی روتے ہیں، اور جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کہتے ہیں۔ خیر دوستوں، اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بھی بنایا، اور غلام بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی 539 میں ہی سارج دی گریٹ نام کے ایک یونانی رحم دل بادشاہ نے اس شہر بابل پر ہی حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا۔ خیر، سارج دی گریٹ نے بابل شہر کو حاصل بھی کیا، اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا تھا، ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کرایا، اور ان کو اپنے وطن کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس آئے بلکہ انہوں نے سارج دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارات ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنوا لیا۔ مگر وقت گزرتا گیا، اور پھر سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا، اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن سلطنت کے اندر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہونے لگا۔ پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی
تو رومی فوج نے بغاوت کے شروع میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنا ہی نہیں، رومی لوگوں کو یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے رومی لوگوں نے یہودیوں کی اس خاص جگہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتے تھے وہاں کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی، اور یہ مشہور شہر صرف 100 یا 200 سال تک ہی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک ویران رہی، اور پھر آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو پانے کی کوششیں کرتی تھیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھیں، مگر پھر بعد میں جو مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی، تو 1099 میں ہی عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے ہاتھ لگے ہوئے کچھ ہی سال گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی، جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی دوستوں، اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 700 سالوں تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ پھر 157 عیسوی میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں لے لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کے حصے میں رہا تھا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا، جو شہر کے اغل بغل دیواریں بنوائی، روڈ ڈلوائے، ڈاک کا سسٹم بنوایا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ ویسے تو دوستوں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبدالحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری سے مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستوں، عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 کے آخر میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بٹوارے کو منظوری دے دی گئی، جس کے حساب فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل پیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا، جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل ملک کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب ملکوں نے دیکھا ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا، مگر اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب ملک کی اس جنگ کو جیت نہ سکے، اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1947 کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بٹوارے کی وجہ سے
آج بھی دنیا کے لگ بھگ سبھی ملک اسرائیل کے پورے یروشلم شہر پر قبضے کو غلط مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل ملک نے نہ صرف پورے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے بلکہ فلسطین کے بھی زیادہ تر حصے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اور میرے دوستوں، آپ نے آج کے اس دور میں دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جیسے ہی اسرائیل پر حملہ ہوا تو سارے کے سارے کفار اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو بائیڈن کو فون کر کے مدد کرنے کو کہا، جواب میں اس نے کہا کہ آپ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کو ویسے ہی مدد دیں گے، اور اسرائیل کے لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہونے کے علاوہ مسلمان کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ میرے دوستوں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سارے مسلم ملک ایک ہو جائیں اور یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، کیونکہ یہودی نہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ناطے اور مسجد اقصی کے ناطے ایک ہونا ہوگا، کیونکہ جب پورے کافر ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو کفار کے خلاف، خاص کر کے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ اللہ اللہ